खुदावन यसु मसीह के जिंदा जलाली और कादर मुतलिक नाम में तमाम हाजरीन को जो नीचे और ऊपर मौजूद हैं, आप सबको मसीह खुदावन में मेरा सलाम, और जो लाइव कनेक्टेड है आपको भी मेरा सलाम। आज पूरी दुनिया में मदर डे, माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आइए जोरदार तालियां हम मदर्स के लिए बजाते हैं। हालेलुया। माएँ हमारी जिंदगी में खुदा का एक खास तोहफा है। ये हमारी फिक्र करती हैं और हमसे मोहब्बत रखती हैं, और माँ अपने बच्चे से गैर मशरूत बगैर शर्त के मोहब्बत करती है। और बाइबल मुकद्दस में इसीलिए खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत में 5वें हुक्म में खास तौर पर कहा गया, तू अपनी बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र दराज होगी। बाइबल मुकद्दस में माँ के रुतबे को बड़े बेहतर तौर पर बयान किया गया है। हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी जिंदगी में पेरेंट्स जैसी, वालिदैन जैसी खास बरकत रखी हुई है। मैं बचपन में जुमला सुनता था कि जब कोई दुनिया से चला जाता तो बुजुर्ग वहां पर बैठकर बातें करते, वो कहते जो तो दुनिया तो बंदा चला जाता है, फर्क कोई नहीं पैदा। लेकिन अब जब बड़े हुए, बालिग हुए, तो इस जुमले पे गौर करके देखा तो जनाब फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। उनसे पूछिए जिनके बिछड़ गए, और उनसे पूछिए कि क्या आपको फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम उस फर्क के साथ जीना सीख लेते हैं, हालांकि फर्क पड़ता है। गौर कीजिएगा, अगर आपकी वालिदा जिंदा हैं तो जिंदगी में क्या क्या बरकत है। अगर वो दुनिया से जा चुकी हैं तो कौन कौन सी बरकत, कौन कौन से काम जो आप सोए होते थे और वो हो जाते थे और वो आज नहीं होते, आपको उठ के करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्क जिंदगी में पड़ता है। इसलिए ये जुमला जो बचपन में सुनते थे कि फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है। फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस फर्क के साथ जीना सीख लेते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने वालिदैन जैसी खास बरकत हम सबकी जिंदगी के अंदर रखी। आओ जोरदार तालियां पेरेंट्स के लिए बजाते हैं। आज खुदावन के जिंदा मोतबर कलाम में से माँ की ममता के हवाले से, मदरहुड के हवाले से और बेहतर तौर पर जानने के लिए पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 28वीं आयत पढ़ेंगे, और इस वाक़ये में हम मदरहुड को, माँ की ममता को और बेहतर तौर पर जान सकेंगे। पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 28वीं आयत तक खुदावन के कलाम की तिलावत समाअत फरमाएंगे। मेरी दरख्वास्त होगी कि सभी जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर निकालें, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है आप मेरी तरफ बड़ी तवज्जो के साथ इस इक्तबास को सुने और इस पे गौर कीजिएगा। ये आम फहम हवाला है, हमने बचपन में इसको सुना भी है, लेकिन आज इस पे गौर करेंगे और मदरहुड के हवाले से, माँ की ममता के हवाले से और उसके रुतबे और किरदार के हवाले से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में रकम है, उस वक्त 2 औरतें जो कस्बियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुई, और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ, और मेरे जच्चा हो जाने के बाद 3रे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के जो घर ही में थी, और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा दिया, और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी
کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس بچے کو 2 ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے اپنے سروں کو چند سیکنڈ کے لیے جھکائیں گے اور کہیں گے، خداوند کتاب مقدس کے اقتباس کے وسیلہ سے ہم سب کو بلیس کر۔ آسمانی باپ، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں، میرے الفاظ ناقص ہیں، میری باتوں میں دم نہیں ہے اور میرا جو کچھ ہے وہ خداوند فانی ہے، تیرا جو کچھ ہے وہ لا فانی ہے۔ میرے الفاظ کسی کے ایمان کو تازہ نہیں کر سکتے، تیرے الفاظ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت آج بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کتاب مقدس کے یہ الفاظ ان زندگیوں میں گھر کر جائیں اور دلوں پر لگے ہوئے داغ جاتے رہیں، اندھیرا اجالے میں بدل جائے، جو بھٹکا ہوا ہے وہ تیرے راستے پر آ جائے، گمراہ کو تیرے راستے کی پہچان ہو جائے، اور جو زبانیں تیرا اقرار اب تک نہیں کرتی وہ بھی چلا کے کہیں کہ اگر کوئی سجدے کے لائق ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو اور اجاگر فرما اور ہمارے خاندانوں میں تیری محبت بڑھتی چلی جائے، مسیح خداوند کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کا یہ اقتباس جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ سلاطین کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ سلاطین کی کتاب بائبل مقدس میں خاص طور پر اس میں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ اس وقت کا ہے جب داؤد بادشاہ نے اپنے تخت پر سلیمان کو بٹھا دیا اور سلیمان نے خدا سے ایک بات خاص طور پر کہی۔ جب خدا نے اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے تو اس نے کہا، اے خداوند مجھے تیری حکمت چاہیے، اور خداوند نے کہا کہ تو نے یہ بڑی چیز مانگ لی ہے، میں نے حکمت کے ساتھ تجھے عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، کیونکہ تو نے حکمت کا چناؤ کر لیا ہے۔ اور جب یہ تخت پر بیٹھ گیا، یہ نو عمر تھا، کوئی تجربہ اس کے پاس نہیں تھا، اور قوم کی نگاہیں سلیمان پر لگی ہوئی تھی کہ کیا یہ غیر تجربے کار بادشاہ ہماری رہنمائی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اسی اثنا میں اس کے پاس ایک کیس آ گیا، ایک فیصلہ، مقدمہ اس کے پاس آ گیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ 2 مائیں ایک گھر کے اندر تھیں،
دونوں کی ہاں ولادت ہوئی اور ایک کا بچہ مر گیا کیونکہ اس نے لاپرواہی کی اور وہ اپنے بچے کے اوپر خود ہی لیٹ گئی۔ خدا ایسی ماں کسی بچے کو نصیب نہ فرمائے جو اپنے بچے کے اوپر ہی لیٹ جائے۔ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی لاپرواہی اس بات کا اشارہ بھی کرتی ہے کہ آج بھی کئی مائیں لاپرواہی کرتی ہیں اپنے بچے کی تربیت میں، اس کی خداوند تک رہنمائی کرنے میں لاپرواہی کرتی ہیں، اور وہ بچہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو جیتا ہے لیکن روحانی طور پر اس کا اخلاق گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے لاپرواہی کی اور اس کا بچہ مر گیا۔ ہے لاپرواہ تھی لیکن ہے ہوشیار تھی، چلاک تھی، اور بائبل مقدس میں رقم ہے یہ اٹھی اور اس نے آدھی رات کو کیا کیا، اس نے دوسری عورت کا بچہ جو جیتا تھا اسے اٹھایا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور جو مردہ تھا اس کو اس کے پاس لٹا دیا۔ دوسری خاتون نے رات تو سوئی رہی، صبح اپنے بچے کو دیکھا، اس نے پہچان لیا، اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور اس نے اس بچے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس نے کہا یہ مردہ بچہ میرا نہیں ہے، میرا بچہ زندہ ہے۔ شاید وہ اپنے زمانے کے قاضی کے پاس گئی ہوں گی، قاضی نے جب یہ معاملہ سنا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے بس سے باہر ہے، اور پھر وہ درباریوں تک چلا گیا۔ درباریوں نے سوچا کہ یہ فیصلہ کیوں نہ بادشاہ کے پاس لے کے جایا جائے اور بادشاہ کی حکمت کا ٹیسٹ امتحان بھی کر لیا جائے اور ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ سلیمان کو کیونکہ خدا نے حکمت عطا فرمائی تھی، اس نے قصہ مختصر تلوار منگوائی اور کہا بچے کا 2 ٹکڑے کرو، ایک آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ اسی اثنا میں جس کا ریل بچہ تھا وہ چلانے لگی، وہ دہائی دیتی ہے، وہ کہتی ہے نا بادشاہ سلامت، اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرنا، یہ میرے پاس نہ رہے، اس کے پاس ہی رہے، لیکن یہ زندہ رہنا چاہیے، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ سلیمان نے وہی کہا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جس نے اس کی جان بخشی مانگی ہے۔ دوسری عورت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں 2 ٹکڑے کر دو، یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اس طرح اس بچے کا فیصلہ بھی ہو گیا، انصاف بھی مل گیا، ریل ماں کا جو اخلاق ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ سلیمان کے پاس واقعی خدا کی حکمت ہے۔ اور جب سلیمان بن داؤد نے یہ فیصلہ کیا، اس اقتباس کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو پڑھتے وقت اس میں مدرہڈ کے حوالے سے، ماں کے رتبے کے حوالے سے، اس کے کریکٹر کے حوالے سے چند خاص باتیں نوٹ کی ہیں۔ پہلی بات اس میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ ماں اپنے بچے کو پہچانتی اور جانتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو پہچانتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو موسٹلی سارے ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کیسا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے میں کیا خامی ہے اور میرے بچے میں کیا کوالٹی پائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، مجھے ایک ہاسپٹل میں دعا کے لیے بلایا گیا، اور وہاں پہ ٹوکری تھی، وہ نرسری میں جب بچے رکھتے ہیں تو وہاں پہ مشین تھی، اس میں 3-4 بچے تھے۔ اب نرس سے ایک غلطی یہ ہوگی کہ جب اس نے بچوں کو رکھا تو اس نے ٹیگ لگایا مدر نیم کا، تو اس نے جو ماں تھی جن کے لیے میں دعا کرنے گیا تھا، اس نے 3 بچے تھے، تینوں کی ماں کا نام سیم تھا، اس نے تینوں کا ٹیگ ایک ہی لگ گیا۔ اب وہ کنفیوز تھی کہ اب ان میں سے کون سا بچہ اس کا ہے اور کون سا بچہ اس کا ہے، حالانکہ ان کے پاس ریکارڈ تھے ویٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر جو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کے پاس ریکارڈ تھے، لیکن ان کو چیک کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگنا تھا۔ تو اس نرس نے کہا کہ فوری طور پر اس بچے کی جس کے لیے آپ دعا کرنے آئے ہیں اس کی والدہ کو لے کے آتے ہیں۔ جیسے اس کی والدہ کو لے کر آئے، اس نے درمیان میں سے اپنا بچہ اٹھا لیا، اور جب اس نے اپنا بچہ اٹھایا اس نے کہا میرا یہی بچہ ہے۔ اس نے اس بچے کو پہچان لیا۔ بچہ جیسا بھی ہو، ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، یہ ماں کا رتبہ ہے۔ آئیے اس رتبے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہلیلویا۔ اس کے بعد ماں کے رتبے میں نے دوسری چیز یہ دیکھی کہ یہ اپنے بچے کے لیے جنگ کرتی ہے، فائٹ کرتی ہے۔ اس نے اس تقدیر کو قبول نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب مردہ بچہ ہی میرا ہے،
بلکہ اس نے غور کیا، اس نے دیکھا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور یہ قاضی کے پاس گئی ہوگی، اس نے دہائی دی ہوگی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میرا زندہ بچہ ہے۔ اس نے اس کے لیے جنگ کی۔ اے ایمانداروں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، زمین پر اگر کوئی آپ کی جنگ لڑ سکتا ہے اور جس کی آواز، جس کی دعا آسمان کو چیرتی ہوئی خدا کے تخت کے پاس پہنچ سکتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، آپ کی ماں کی دعا ہے جو آسمان پہ خدا کے تخت کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے اس خاتون کی جنگ، اس کی فائٹ، اور اس کا اپنے بچے کے لیے لڑنا دیکھیے۔ بادشاہ تک عام بندہ نہیں جا سکتا، لیکن اس نے اس قدر دہائی دی کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے کر چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور ماں بائبل مقدس میں ہے جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ملتا ہے۔ یہ کنعان کی رہنے والی ہے، سور فنی کی عورت، اور بائبل مقدس میں رقم ہے یہ غیر قوم کی ہے۔ اس کی بیٹی کے اندر بدرو ہے، بدرو گرفتہ بیٹی ہے، اور یہ اپنی بیٹی کو روز مرتے دیکھتی ہے، روز پریشان دیکھتی ہے، روز اس کو غیر حالت میں دیکھتی ہے، اور اس کو کسی نے بتایا کہ اگر کوئی تیری بیٹی کو بچا سکتا ہے تو وہ خدا کا مجسم کلمہ یسوع ناصری ہے، جس کا حکم آسمان اور زمین مانتا ہے اور جس کے کہنے پہ طوفان تھم جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں رقم ہے یہ بھاگتی ہوئی آئی اور یہ یسوع ناصری تک پہنچ گئی، اور خداوند سے کہتی ہے خداوند میری بیٹی کے اندر بدرو ہے، تو اسے نکال دے۔ بائبل مقدس میں رقم ہے یسوع ناصری نے اسے بڑے سخت الفاظ کہے۔ خداوند نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے، کیونکہ جو اس زمانے میں جوس پیپل تھے، ابراہم کی نسل سے لوگ تھے جو یہودی تھے، وہ غیر قوموں کو سمجھتے تھے کہ ان کا رتبہ ہمارے برابر نہیں ہے۔ سو خداوند نے اس زمانے کی جو کہاوت تھی وہ بولی اس کے آگے، لیکن آفرین ہے اس خاتون کے اوپر، اس نے کہا کہ کتے بھی اپنے مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں، اے خداوند تو میری بیٹی کو شفا دے۔ اور بائبل مقدس میں رقم ہے یسوع ناصری نے اس ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، اور اس کی بیٹی شفا پا گئی۔ یہ ہے ماں کا کریکٹر، وہ اس قدر جنگ لڑ سکتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیسری بات، ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے، اور جب ماں بچے کے لیے قربانی دیتی ہے تو پھر بچہ ترقی کی منزل طے کر جاتا ہے، پھر بچہ ترقی کی منزل طے کر جاتا ہے اور خدا اسے ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں رقم ہے موسیٰ نبی کی ماں نے اپنے بچے کے لیے قربانی دی اور وہ دیکھتی رہی، اور دشمن کے گھر کے اندر جا کر اس نے اپنے بچے کو پالا ہے، اور پھر خدا نے بھی اپنا جلال ظاہر کیا۔ بائبل مقدس میں خروج کی کتاب میں رقم ہے آج تک بنی اسرائیل میں موسیٰ جیسا نبی بھرپا نہیں ہوا جس کے ساتھ خدا نے روبرو بات کی ہو۔ ہاللیلویہ، آج تک برپا نہیں ہوا۔ ماں بچے کے لیے قربانی دیتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس کی جدائی سہ لوں گی، میں اس کے بغیر زندہ رہ لوں گی، لیکن اے بادشاہ سلامت تو اسے قتل نہ کر، تو اس کے 2 ٹکڑے نہ کر، اسے زندہ رہنے دے۔ اور بائبل مقدس میں رقم ہے اس کی اس قربانی کے جذبے کو دیکھ کر سلیمان بن داؤد نے کہا، سلیمان بادشاہ نے کہا کہ یہ بچہ اسی کو دو کیونکہ یہی اس کی ریئل ماں ہے۔ یہ سارے ماں کے کردار اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے آج تک زمین پر کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو اس قدر عظیم ہو اور جس کی تعریف کی جا سکے۔ آئیے ماں کی ممتا کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بتاتا چلوں گا ایک اور شخصیت ہے جو ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ شخصیت خدا کی اپنی ذات ہے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کوٹیشنز پڑھ رہا تھا تو فیس بک پہ ایک شرارتی بچے کا لکھا ہوا تھا کہ وہ روز یہ جملہ سنتا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں تو جب بھی تیری ایڑیوں میں دیکھتا ہوں جنت تو نظر نہیں آتی، مجھے تو مٹی نظر آتی ہے، تو جنت کہاں پر ہے؟ تو وہ کسی نے مذاق میں شرارت میں یہ کوٹیشن اپڈیٹ کی
تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے اس کا آگے جواب یہ لکھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، یہ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن ماں ایسی شخصیت کے ساتھ، ایسی ہستی کے ساتھ تعارف کروا سکتی ہے جو کہہ دے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے جس نے ڈاکو سے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ ہم سے اور مجھ سے اور آپ سے، ہمارے بچوں سے، ہماری ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور جیسے ماں اپنے بچے کو جانتی اور پہچانتی ہے اسی طرح وہ بھی مجھے اور آپ کو جانتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں وہ کب سے ہمیں جانتا ہے۔ زبور 139 اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھیں گے۔ زبور 139 اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس کی 16ویں آیت تک بڑے خوبصورت الفاظ۔ خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے، جیسے میری ماں اور میرا باپ مجھے جانتے ہیں اسی طرح خدا ہم سب کو جانتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے۔ ہاں جی، میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی ہے۔ ماں کے پیٹ میں صورت کس نے بخشی ہے جی؟ خدا نے بخشی ہے۔ میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی ہے، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ خدا تب سے جانتا ہے جب ہمارا وجود دیکھنے کے قابل نہ تھا، خدا تب سے آپ کو اور مجھ کو جانتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آگے رقم ہے، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ابھی ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے۔ وہ آپ کو تب سے جانتا ہے جب آپ کا کوئی بھی برس ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر محبت، اور یہ خدا کی ہے جس کی اگزامپل پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ماں کے کریکٹر میں کہ ماں اپنے بچے کے لیے جنگ لڑتی ہے، خداوند بھی آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور خداوند نے آپ کے لیے جنگ لڑی جب ہمارا مخالف زبردست تھا، جو ہمیں تباہ کرنے والا تھا، جس نے ہمیں باغ عدن سے نکال دیا، جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، جس نے ہمیں ورگلایا اور اس کے کہنے پر ہوا نے پھل کھا لیا، خدا کی نافرمانی کر لی، اور اس کے ورگلانے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے موت کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، خوف کا سامنا کرنا پڑا، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم اس سے لڑتے رہے لیکن اس پر غالب نہ آئے، انبیاء آئے وہ اس سے لڑتے رہے پر غالب نہ آئے۔ جب خدا نے دیکھا انسان کے بس سے باہر ہے تو بائبل مقدس میں رقم ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس نے وہ جنگ لڑی اور اس نے اس جنگ کا اختتام کلوری کے اوپر کیا، اس نے اپنا خون بہا دیا، اپنی جان دے دی، لوگوں کو لگا وہ مر گیا لیکن حقیقت میں اس نے کلوری پر ابلیس کے سر کو کچل ڈالا اور اعلان کیا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ اور پھر اعلان کیا جتنے اب سے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جیتا رکھنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ ایسی جنگ آج تک ہمارے لیے کسی نے نہیں لڑی۔ سوال یہ ہے وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمارے لیے لڑتا ہے، کیا ہم بھی اسے اتنا جانتے ہیں، اتنا ہی پہچانتے ہیں اور اس کے لیے اتنا ہی لڑنے کو تیار ہیں جتنا وہ اپنی محبت میں ہمارے لیے لڑنے کو تیار ہے؟ تیسری بات، ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے۔ وہ دنیا کی مائیں مدرس اپنے بچوں کے لیے احساسات، اپنے آرام کی قربانی دیتی ہیں، خدا نے تو اپنے لخت جگر کی قربانی دے دی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں رقم ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی
जिंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत का कोई सानी नहीं है। आइए उसकी मोहब्बत के हवाले से और एक रेफरेंस पढ़ते हैं, यशाया 49 बाब 14 का 15वीं आयत। यशाया की किताब उसका 49 बाब और 14वीं से 15वीं आयत तक खुदावन के कलाम में से सुनेंगे। खुदा की मोहब्बत की गहराई को गौर से पढ़ेंगे। क्या खूब खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है। रकम है लेकिन सयून कहती है यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावन मुझे भूल गया है। सयून कहती है यहोवा ने मुझे तर्क किया है, खुदावन मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को भूल जाए? सवाल किया है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया। हाँ, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। ऐसी मोहब्बत कोई माँ बाप भी अपने बच्चे से नहीं करता जैसी मोहब्बत खुदा ने हमारे साथ की है। आइए, ये सवाल है मेरे अजीजों, हम हर मदर डे पर अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को शायद सारा साल बंदा ना पूछे सूट भी लेके देते हैं और साथ उनको फूल भी पेश करते हैं, लेकिन मदर डे रोज होता है, मदर डे एक दिन नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि हम कई दफा उस खुदा की क्या ताजीम और तकरीम करेंगे जब हम उनकी नहीं करते जिनको हम देखते हैं, क्योंकि खुदा को तो हमने देखा नहीं है। तो जिनको हम देखते हैं अगर उनकी इज्जत और तकरीम नहीं कर सकते तो उसकी कैसे करेंगे जिसको हमने देखा नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इस हुक्म पर जोर दिया गया है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र दराज होगी। आज का दिन एक बार फिर हमें ये याद करवाता है कि माएँ खुदा की तरफ से खास तोहफा हैं। जिनकी मौजूद हैं वो शुक्र करें, और जिनकी दुनिया से जा चुकी हैं वो अफसुर्दा ना हो, बल्कि इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि माँ से बढ़कर भी कोई प्यार करने वाला है और वो हमारा खुदा है। हालेलुया।